बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है, इतवार का दिन है। एक मरतबा फिर हम अहम सवालों के जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको मालूम है कि हर संडे को, हर इतवार को किसी एक उन्वान पर, किसी एक अहम टॉपिक पर हम ज़रूरत के बेसिक मसाइल हवालों के साथ आपके सामने पेश करते हैं। आज हम इंशाअल्लाह खुफ़ैन पर, मौज़ू पर मसह के चंद बुनियादी और बेसिक मसाइल हवालों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई बहन वो हैं जो सर्दियों के मौसम में खुफ़ैन पर, मौज़ू पर मसह करते हैं। तो ये बेसिक और बुनियादी मसाइल हम ज़रूर तवज्जो से समाअत करें और दूसरों को भी बतलाएं, दूसरों को भी शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि मौज़ू पर मसह करने का, खुफ़ैन पर मसह करने का सबूत कहाँ से है? क्या कुरान और हदीस में कहीं इसका तज़किरा मौजूद है? अगर है तो आप हवाले के साथ उसकी वजाहत फरमाएं। देखिएगा, बुखारी शरीफ में 196 नंबर की और मुस्लिम शरीफ में 406 नंबर की हदीस है, जिसका खुलासा यह है, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम सफ़र पर थे। मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में था और आपने इस सफ़र में जब वुज़ू फरमाया तो चूँकि मैं आपके आज़ाए वुज़ू पर पानी डाल रहा था तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने खुफ़ैन पर मसा फरमाया और पैरों को नहीं धोया। तो चूँकि मेरे साथ में ऐसा पहली मरतबा हुआ था, इसलिए मैंने फ़ौरन सवाल किया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप शायद पैरों को धोना भूल गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए और आपने इरशाद फरमाया, बल अंता नसीता। आपने फरमाया बिहादा अमरानी रब्बी, कि मैं नहीं भूला, शायद तुम ही भूल गए, आपको ही भूल लग गई। और आपने फरमाया कि इसी चीज़ का मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म फरमाया है। तो ये रिवायत वो है जो बुखारी शरीफ में है, सही सनद के साथ साबित है। और इस रिवायत से बिल्कुल सराहतन ये बात मालूम होती है कि मौज़ू पर, खुफ़ैन पर मसह करना हदीस शरीफ से साबित है। इसके अलावा दो बातें और हम याद रखें। दलाइल तो बहुत हैं, अगर सब दिए जाएं तो बात लंबी हो जाएगी। एक बात हम ये समझें, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े ताबीई हैं, उनका बड़ा मशहूर मक़ूला है जो फ़िक़ह की किताबों में है। साहिब अल-मुहीतुल बुरहानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहीतुल बुरहानी में जिल्द 1 सफ़ा 339 पर इसको नकल फरमाया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने 70 ऐसे सहाबा से मुलाकात की है जो खुफ़ैन पर मसह को जायज़ कहा करते थे। दूसरी बात, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर मक़ूला है जो फ़िक़ह की किताबों में मौजूद है। वो फरमाया करते थे, मा कुल्तु बिल मस्हि अलल खुफ़ैन हत्ता जाअनी फ़ीही मिथलु ज़ौइन नहार, कि मैं जब तक रोज़े रोशन की तरह मेरे सामने मौज़ू पर, खुफ़ैन पर मसह करने के दलाइल नहीं आ गए, उस वक्त तक मौज़ू पर मसह के जायज़ होने की बात मैंने नहीं कही। मैं उसी वक्त मौज़ू पर मसह का कायल हुआ और तभी मैंने इसके जायज़ होने का फतवा दिया जब मेरे पास रोज़े रोशन की तरह यानी बेशुमार दलाइल इस सिलसिले में आ गए। तो इन तमाम बातों से मालूम होता है कि मौज़ू पर, खुफ़ैन पर मसह करना शर्तों के साथ ये हदीस शरीफ से साबित है और हम मौज़ू पर, खुफ़ैन पर मसह कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं, उनके साथ। दूसरा सवाल यह है कि क्या चमड़े के मौज़ू पर ही मसह करना जायज़ है या सूती और ऊनी जो मोज़े होते हैं, यानी जो चमड़े के नहीं होते, उन पर भी मसह करना जायज़ है? बहुत से लोग उन पर भी मसह करते हैं। देखिएगा, ये एक इख्तिलाफी मसला है जिसमें बड़ा शदीद इख्तिलाफ है उलमाए किराम का। कुछ उलमा तो वो हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ चमड़े के मौज़ू पर ही मसह करना जायज़ है, और कुछ वो हैं जो सूती और ऊनी जो मोटे मोज़े होते हैं उन पर भी मसह को जायज़ कहते हैं। और दोनों के पास अपने अपने माशाअल्लाह दलाइल मौजूद हैं। इस सवाल के जवाब में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि बजाय इसके कि हम इस मसले को लेकर आपस में इख्तिलाफ करें, बहस व मुबाहसा करें
اور لمبے لمبے مناظرے کرے، بہتر یہ ہے کہ ہم ان شرائط پر غور کریں جو شرائط موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی فقہا نے لکھی ہے۔ میں آپ کے سامنے موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی وہ 10 شرطیں رکھتا ہوں جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 385 پر لکھی ہے۔ اگر یہ 10 شرطیں چمڑے کے موزے میں پائی جائے تو ان پر مسح کرنا جائز، اور اگر یہ 10 شرطیں کسی سوتی یا اونی موزے کپڑے میں پائی جائے جو چمڑے کے نہ ہو تو ان پر بھی مسح کرنا جائز ہو جائے گا۔ وہ 10 شرطیں کیا ہیں آپ ان کو توجہ سے سماعت کریں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موزے ٹخنوں سمیت پورے قدم کو چھپا لے، یعنی وہ موزے ایسے ہونے چاہیے کہ ان سے ٹخنوں سمیت ہمارے پورے قدم تک کے جو پیر ہیں وہ چھپ جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے پیروں کی طرح قدم کی شکل کے ہوں اور پیروں سے متصل ہو، پیروں سے ملے ہوئے ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے ایسے ہوں، یعنی اتنے موٹے ہوں، اتنے سخت ہوں کہ ان کو پہن کر بغیر جوتے کے 3 میل چلنا پوسیبل ہو۔ 3 میل کی مقدار اس زمانے میں فقہا نے ریسرچ کر کے لکھی ہے کہ 5 کلومیٹر 486 میٹر اور 40 سینٹی میٹر، یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر۔ اگر وہ موزے اتنے موٹے ہیں کہ ہم 5.5 کلومیٹر بغیر جوتے کے ان کو پہن کر آسانی سے چل سکتے ہیں، چلنا پوسیبل ہے اتنا لمبا، تو اب ان موزوں پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ موزے بغیر باندھے ہمارے پیروں پر رک سکتے ہوں، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ موزے ایسے ہو کہ پانی کی تری کو وہ ہمارے پیروں تک نہ پہنچنے دے، یعنی اتنے موٹے ہوں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ دونوں موزوں میں سے ایک بھی موزہ اتنا پھٹا ہوا نہ ہو کہ پھٹنے کی جگہ سے 3 چھوٹی انگلیاں اندر داخل ہو سکتی ہوں، اتنا پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ایک موزہ۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ مکمل طہارت اور پاکی کے بعد ہم نے ان موزوں کو پہنا ہوا ہو۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ ہم نے تیمم والی پاکی کے بعد میں موزوں کو نہ پہنا ہو۔ اور 9ویں شرط یہ ہے کہ ہم جنبی نہ ہو، یعنی ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ اگر ہمیں نہانے کی ضرورت ہے، ہم ناپاک ہیں، تو موزوں پر مسح ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ 10ویں شرط آخری جو علامہ شامی نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پیر کٹے ہوئے ہیں یا کوئی ایک پیر کٹا ہوا ہے تو کم سے کم ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر اس کے پیر کا اوپر کا حصہ موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ 10 شرطیں ہیں جو موزوں پر مسح کے جائز ہونے کی باضابطہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھی ہے۔ اگر یہ 10 شرطیں چمڑے کے موزے میں خفین میں پائی جائے تو ان پر مسح کرنا جائز ہوگا، اور اگر یہ 10 شرطیں کسی سوتی اور اونی موٹے موزے میں پائی جائے ان پر بھی مسح کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ حوالے کے ساتھ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اس لیے اس مسئلے میں لڑنے کی اور اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، موزوں پر مسح کرنے کا سنت طریقہ فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 448 پر یہ لکھا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے، انگلیوں کو کھول کر موزے کے اگلے ظاہری یعنی اوپر والے حصے کے اوپر سے اس طریقے سے پنڈلیوں کی طرف انگلیوں کو ہم کھینچے، یعنی انگلیوں کو تر کر کے نیچے سے پنڈلیوں کی طرف اوپر کی طرف کو کھینچے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اگر ہم انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی کا کچھ حصہ بھی کھینچنے میں شامل کر لے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے، یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ موزوں پر مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم اپنے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے یعنی پنڈلیوں کی طرف سے نیچے کی طرف اپنی انگلیوں کو کھینچ کر مسح کرتا ہے، اسے مسح کا طریقہ نہیں ہے، وہ بجائے نیچے سے اوپر لے جانے کے انگلیوں کو نیچے لاتا ہے، تو اس سے مسح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پیج پر جو بھی میں نے حوالہ دیا تھا باضابطہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس طریقے سے، یعنی ہم بجائے نیچے سے اوپر لے جانے کے انگلیوں کو اگر اوپر سے نیچے کو لائیں گے تو مسح کی فرضیت ادا ہو جائے گی، مسح مکمل ہو جائے گا۔ لیکن
یہ طریقہ سنت کے خلاف کہلائے گا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بجائے موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرنے کے نیچے والے حصے پر یعنی تلے والے حصے پر نیچے کے ایریے پر مسح کرتا ہے تو اس سے مسح کی فرضیت ادا ہوگی یا نہیں، مسح مکمل ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے گا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لو مسح علی باطن خفیہ لا یجوز مسحہ، کہ اگر کوئی شخص نیچے کے ایریے پر تلے والے حصے پر مسح کرتا ہے تو اس سے مسح نہیں ہوگا، یہ مسح کافی نہیں ہوگا، مسح جائز نہیں ہوگا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے موضوع پر بجائے خود مسح کرنے کے دوسرے کے تعاون سے مسح کرتا ہے، یعنی دوسرے آدمی سے کہتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو تر کر کے اس کے خفین پر اس کے موضوع پر مسح کر دیتا ہے، تو چاہے مجبوری میں ہو یا بغیر مجبوری کے اس سے مسح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا فقہ کی مشہور کتاب ہے المحیط البرہانی، اس میں جلد 1 صفحہ 341 پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے مسح کرواتا ہے تو اس سے بھی ہمارا مسح ادا ہو جائے گا۔ 7واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے خفین کے نیچے موزوں کے نیچے باریک یا کوئی اونی اور سوتی وغیرہ موزے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر اس کے خفین ہیں اور وہ ان خفین پر مسح کرنا چاہتا ہے تو نیچے جو موزے پہنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مسح پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، یا مسح ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے گا البحر الرائق میں جلد 1 صفحہ 181 پر صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خفین کے نیچے باریک یا کوئی دوسرے موزوں کو پہنے ہوئے ہو اور وہ اوپر خفین پر مسح کرنا چاہے تو اس سے بھی خفین پر مسح ادا ہو جائے گا۔ 8واں سوال یہ ہے کہ موزوں پر مسح کب تک جائز ہے، یعنی کتنے دنوں تک ہم اپنے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے گا فتوے کی مشہور کتاب فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 351 پر اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے، مقیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم مسافر نہیں ہیں، اپنے مقام پر موجود ہیں تو ہم 24 گھنٹے اپنے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر ہم مسافر ہیں یعنی سفر پر نکلے ہوئے ہیں، سفر شرعی پر ہیں، تو اب ہم 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک اپنے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ 9واں سوال یہ ہے کہ مسح کی مدت کب سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہم نے موزے پہن لیے ہیں، خفین پہن لیے ہیں، تو اب کب سے ہم اس مدت کو کاؤنٹ کریں گے؟ اس سلسلے میں رول اور ضابطہ کیا ہے؟ دیکھیے گا المحیط البرہانی میں ہی جلد 1 صفحہ 351 پر اس سلسلے میں یہ رول اور ضابطہ لکھا ہے کہ موزوں پر مسح کی مدت اس وقت سے اسٹارٹ ہوگی جب موزے پہننے کے بعد سب سے پہلے ہمارا وضو ٹوٹا ہو۔ مثال کے طور پر 2 بجے ہم نے مکمل پاکی کے بعد میں موزوں کو پہنا تھا، 3 بجے ہمارا وضو ٹوٹا ہے، تو اب 3 بجے سے ہی ہماری مدت کاؤنٹ کی جائے گی، یعنی اگر ہم مقیم ہیں تو اگلے دن 3 بجے تک ہم اپنے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ موضوع پر مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلے میں رول اور ضابطہ کیا ہے؟ دیکھیے گا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 463 پر لکھا ہے کہ جن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے ہی موضوع پر مسح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم ان 4 چیزوں سے پہلے ایک مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی ایسی چیز پیش آ گئی ہے جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی موضوع پر مسح کرنے کے بعد میں اگر کوئی ایسی چیز پیش آئی ہے جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب ہمارے لیے موضوع پر مسح کرنا ہی کافی ہو جائے گا۔ یعنی جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو دھوئیں، سر پر مسح کریں، اور پیروں پر جو ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں صرف ان پر مسح کر لے۔ اگرچہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا تھا لیکن پیروں سے موزوں کا نکالنا اس وقت ضروری نہیں ہے، صرف مسح کر لینا ہی کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں وہ ہیں
جن کی وجہ سے ہمارے لیے پیروں سے موزوں کا اتارنا ہی ضروری ہو جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر ہم نے اپنے پیروں سے پورا موزہ اتار دیا ہے، یا پورے موزے کو ہم نے نہیں اتارا، ہم نے چین ہوتی ہے آج کل، چین کو اتنا کھول دیا ہے کہ ہمارے پیر کا اکثر حصہ موزے سے باہر آ گیا ہے، تو اب ہمارے لیے چاہے ساری شرطیں پائی جائیں، موزے کا نکالنا ہی ضروری ہو جائے گا۔ اب اس پر مسح ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، مسح کی اگر مدت پوری ہو گئی ہے، ابھی بتلایا ہے مدت کے بارے میں کہ اگر ہم مقیم ہیں تو 24 گھنٹے کی مدت، اور اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹے کی مدت۔ اگر وہ مدت پوری ہو گئی ہے تو اب ہمارے لیے موزے کا اتارنا اور پیروں کا دھونا ضروری ہوگا۔ تیسری شرط، اگر موزہ پہنے کسی ایک پیر کے اکثر حصے تک موزے کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور کسی ایک پیر میں اندر اکثر حصے تک ہمارے پانی داخل ہو گیا ہے، تو اب بھی ہمارے لیے موزے کا نکالنا اور پیروں کا دھونا ضروری ہو جائے گا۔ اب اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ چوتھی اور آخری چیز، اگر پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر کوئی ایک موزہ پھٹ جائے تو اب ہمارے لیے موزوں کا اتارنا اور پیروں کا دھونا ضروری ہو جائے گا۔ اب ہم موزوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ یہ 10 اہم اور ضروری مسائل تھے جو خفین پر اور موزوں پر مسح کے تعلق سے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔